अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं सब। आज हम कर रहे हैं कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑन द प्रमोशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि आपने बताना है कि पाकिस्तानी कल्चर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, हम 7-8 एलिमेंट्स पढ़ेंगे आज, उनका कैसे इम्पेक्ट पड़ता है हमारे कल्चरल की जितने भी वैरायटी है उसके ऊपर, और वो कैसे पाकिस्तानी सोसाइटी को इम्पेक्ट डालते हैं। और साथ हमने अपनी एग्जांपल्स भी देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल्चरल एलिमेंट्स में सबसे पहले आपकी आ जाएगी लैंग्वेज, फिर आपका रिलीजन आएगा, और इस इमेज में आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ कल्चर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर क्या है, जो हमने ऑलरेडी यूनिट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आपकी तमाम थिंकिंग, जितनी भी आपकी रस्म व रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, जो आप ज़ुबान यूज़ करते हैं, जो आपके मज़हबी अकायद हैं, इन सारों के मजमूए को, जैसे आपका आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ज़ुबान के ज़रिए, ये सारी की सारी आपकी चीज़ें आपकी सकाफ़त में आती हैं। सकाफ़त में आपके ख़यालात, इक़दार, जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हो, वो सब चीज़ें हैं, और जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। ये कल्चर कैसे मुंतकिल करते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन तक। अब इस कल्चर को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और अपनी नई नस्लों को इसी कल्चर की बेस पर उनकी तरबियत करते हैं, और यूँ हमारा कल्चर महफूज हो जाता है, चाहे वो हमारी बुक्स के ज़रिए हो या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए ही क्यों ना हो। हर कम्युनिटी का कल्चर डिफरेंट होता है दूसरी कम्युनिटी से। तो ये किस बेस पे डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस आता है हमारी, एक तो सबसे पहले कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमारी ज़ुबान के लिहाज से, ये तमाम चीज़ें हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पे आके देखते हैं हम। सबसे पहला जो कल्चर का एलिमेंट है वो है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे कल्चरल, ये तो फंडामेंटल कल्चरल कंपोनेंट है जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी लाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कल्चरल ग्रुप्स हैं। उर्दू क्या है? उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम सबको को जोड़ती है, चाहे वो किसी भी सूबे से, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो पाकिस्तान के अंदर। उर्दू उनके लिए कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, चाहे वो सिंधी हों, बलोची हों, पंजाबी, वो सारे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है पाकिस्तान की। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाने वाली सोसाइटी, जिसमें बेशुमार लहजे हैं। तो ये सारे कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी ज़ुबानें कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जहाँ पे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस आएंगे, यानी अब बलोची में कुछ लफ्ज़ डिफरेंट लहजे में बोले जाते हैं, पंजाबी में डिफरेंट उनके मीनिंग होता है या अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस है, कुछ लोगों को हमारी बात हो सकता है समझ ना आ रही हो, पश्तो वालों को हमारी बात समझ नहीं आएगी, और पश्तो जो बोलने वाला बंदा होगा उसको उसकी बात हमें समझ नहीं आएगी। तो ये जो डिफरेंस आते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स ये हैं कि आप किसी को अपनी बात ना समझा सकें। हम कैसे समझाते हैं किसी को? कम्युनिकेशन के ज़रिए, बोल कर वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, रिटर्न करते हैं, लिख के किसी को देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी हम इशारे से किसी को मना कर देते हैं बोले बगैर। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इससे सोसाइटी मुख्तलिफ़ दड़ों में भी बढ़ सकती है। तो बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हम प्रमोट करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बायलिंगुअल का मतलब है कि हम इंग्लिश में भी पढ़ाएं, साथ साथ उसकी ट्रांसलेट करके, या उस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा बहुत उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इस तरह मल्टीलिंगुअल होता है। अगर एक बच्चा पश्तो स्पोकन है तो उसे उर्दू के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ उसे पश्तो में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, जैसा कि उसके अपने सूबे में पश्तो ज़ुबान में इब्तदाई तालीम दी जा रही होगी। इसके बाद आता है रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। तो हमारा रिलीजन, मज़हब जो है, कल्चरल आइडेंटिटीज़ बनाता है हमारी। यानी मुसलमान जो इस्लाम को मानने वाले होंगे उनकी एक ख़ास आइडेंटिटी होगी, जो क्रिश्चियन होंगे उनकी एक ख़ास आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही हर मज़हब को मानने वालों की एक ख़ास पहचान है, जो कि तमाम मज़हब के मानने वालों की को एक दूसरे के करीब लाता है। और जितने भी उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जितनी रस्म व रिवाज होते हैं,
وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو قریب کرتے ہیں جو اس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آرٹ اینڈ میوزک۔ تو آرٹ اینڈ میوزک بھی اس کے ذریعے لوگ اپنی اظہار کرتے ہیں اپنے ثقافتی ورثے کا، جتنا بھی اب میوزک میں کیا آئے گا، قوالی آئے گی، اور اس کے علاوہ کلاسیکل میوزک میں کیا آئے گا، قوالی ہے، غزلیں ہیں، اور مختلف ڈانسز وغیرہ ہیں، بنگڑا ہے، اور یہ انتڑا لکھا ہوا ہے، یہ پشتو ڈانس ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے کلچر کو بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فیسٹیولز اینڈ سیلیبریشن۔ تو یہ بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ اور فیسٹیول کون سے ہیں، جیسے کہ جشن بہارا ہے، سبی میلہ ہے، شندور فیسٹیول ہے جو کہ گلگت میں ہوتا ہے، اور اس طرح عید فیسٹیول، میلاد النبی، یہ سب کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیساکھی ہے۔ لٹریچر میں آتے ہیں ہم۔ لٹریچر میں کیا ہے، بے شمار ہمارے پاس ادب میں یعنی بکس کے ذریعے ہم اپنے کلچر کو پریزرو کرتے ہیں، پھر اسے نیکسٹ جنریشن تک اسے نالج کے ذریعے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو لٹریچر نیشنل اور ریجنل لینگویجز کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لنگوسٹک ڈائیورسٹی آف پاکستان، یعنی پاکستان میں بے شمار زبانیں بول جاتی ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہر زبان ایک خاص علاقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے پاکستانی کھانے یا پاکستانی کیوزین۔ ڈیئر لسنرز، ہم نے یہ پاکستانی کیوزین پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاں پہ کٹنگ ہوئی ہے وہ آپ سب نے کٹنگ کر دینی ہے تمام کوسچنز کے اندر۔ ہر کوسچن کے اندر جو لیڈ پینسل سے بلیک سا ہوا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، اس طرح آپ کا کوسچن چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا سا۔ اور جو ایک اور لکھا ہوا ہے سبی میلہ کے بارے میں، وہ آپ نے چلم جوشی کے بارے میں ہے، اور ایک اور بھی ہے آگے جو گرین میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے لانگ کوسچن کے اندر نہیں کرنا۔ سیکنڈ کوسچن میں ہم نے فولکلور کو بتانا ہے۔ فولکلور کیا ہوتی ہیں، وہ ٹریڈیشنل کہانیاں ہیں، جتنی بھی سانگز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وہ رسم و رواج ہو سکتے ہیں جو کہ نسل در نسل ایک کمیونٹی میں جن کی پریکٹس کی جا رہی ہو، اور اس میں بے شمار ہمارے کلچرل ایکسپریشنز آتے ہیں، بے شمار کہانیاں ہیں، لیجنڈز ہیں، فیری ٹیلز ہیں، اور کچھ پرووربز بھی ہیں، جیسا کہ آپ انگلش میں دیکھتے ہیں رابن ہوڈس کی کہانیاں ہیں، سنڈریلا کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی میں، سندھی میں مختلف سٹوریز ہیں۔ پنجابی میں کون سی کہانیاں فیمس ہیں، ہیر رانجھا ہے اور سونی مہیوال۔ اس کے علاوہ سندھی میں کون سی ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی کی ہے، وہ کون سی ہے، عمر ماروی، اور ساتھ سسی پنو۔ اسی طرح پشتو میں جو کہانیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنگجوؤں کی بہادری کے قصے ہیں۔ یہی چیز آپ کو بلوچی جتنی بھی فولکلور ہوں گی ان میں دکھائی دے گا کہ بہادری کو کیسے انہوں نے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، کیسے بہادری کو اپنی نیکسٹ جنریشن کو وہ بہادر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ڈرامہ کے بارے میں لکھنا ہے، کیسے ڈرامہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ آپ کی ساری ہیڈنگز ہوں گی۔ پہلے ڈرامہ کی ڈیفینیشن، پھر ڈیولپمنٹ آف ڈرامہ کے اندر جو کٹنگ ہوئی ہے وہ کٹنگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ارلی انفلوئنسز میں بھی 3 ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ پہلے آئے گا مغل ایرا، پھر آئے گا برٹش کلونیل پیریڈ، نیکسٹ آئے گا آفٹر 1947۔ تو یہ تینوں ہیڈنگز کریں گے اس کے اندر۔ ڈرامہ کو بہت ہی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے آلریڈی فرسٹ ویڈیو میں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ بن جائے گی ماڈرن پروڈکشن، اور ایسے یہاں پہ ماڈرن پروڈکشن کے بعد یہاں پہ یہ لانگ 2 آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تھرڈ کوسچن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ریجنل کلچرز جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ نیشنل یونٹی میں یعنی قومی یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، یونٹی کے لیے کیسے وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی کلچرل ایونٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے ہوں، سارے کے سارے، اور جتنے ان کلچرل ایونٹس کے اندر جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی آئیڈینٹیز کو پہچانتے ہیں، اور اس طرح یہ ایک شیئرڈ فیلنگ آتی ہے ان کے اندر۔ تو جتنے بھی کلچرل فیسٹیولز ہیں یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، جیسے جشن بہارا ہو گیا پنجاب میں، عرس آف لال شہباز قلندر یہ سندھ میں ہے، پشتون میں سپرنگ فیسٹیول ہے، سبی میلہ ہے بلوچستان میں،
تو یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، نیشنل یونٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور جتنے بھی یہ فیسٹیولز ہیں اس میں دور دراز سے مختلف لوگ آتے ہیں، جس سے ان کے اندر ایک سینس آف ٹوگیدرنیس آتا ہے. اور ایسے ہی لینگویج اور لٹریچر، ہماری زبانیں، یہ آلریڈی ڈسکس کیا ہم نے پریویس بھی ابھی. انٹر ریجنل کلیبریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگوں کا آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے، ملتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے کلچر سے آگاہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں، یا پنجاب کے اسٹوڈنٹس اگر جا رہے ہیں بلوچستان میں، یا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس اگر آ رہے ہیں کے پی کے میں، تو وہ جب وہاں وزٹ کریں گے، ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کے کلچر سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں گے. کیونکہ جو انہوں نے دیکھا ہوگا وہ لرننگ سے زیادہ انہوں نے سیکھا ہوگا. یعنی کہ لرن کرنے سے ہم اتنا نہیں سیکھتے جتنا کہ ہم جا کر وہاں پہ وزٹ کر کے سیکھتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک دوسرے کے کلچر سے آگاہ ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں. سوشل ڈائنامکس اور ڈیولپمنٹس آف پاکستان میں ہم دیکھیں گے ویمن کی پوزیشن کے بارے میں کہ کیسے یہ تبدیل ہوئی. پھر اس کے بعد فیوڈلزم، ٹرائبلزم، یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اور جو اس میں کٹنگ کی ہے وہ آپ اس کو کٹنگ کر دیں گے، اور جو ساتھ اس میں ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ ہوا ہے وہ اس کی آپ ہیڈنگز بنائیں گے. جہاں پہ پیراگراف کے اندر کوئی ورڈ نہیں تھا ہیڈنگز کے لیے، تو وہ میں نے اوپر ہیڈنگز لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو مختصراً دیکھیں گے کیونکہ آلریڈی ہم نے ڈیٹیلڈ کیا ہوا ہے. تو رول آف ویمن میں اگر دیکھا جائے، اسٹیٹس دیکھا جائے عورت کا، تو اسے صرف یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ گھر کے کام کرتی ہے، بس گھر تک محدود رہے. لیکن آہستہ آہستہ عورتوں نے اپنے آپ کو ہر میدان میں منوایا ہے، اور بے شمار عورتوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں بے شمار کام کیے ہیں. بے شمار صوبوں میں ابھی بھی ایسی لڑکیاں ہیں، بے شمار عورتیں ہیں جو کہ جن کو تعلیم کے لحاظ سے پیچھے رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ وہ تمام خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا ہے. ایسے ہی نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھیں گے جو کہ لکھا ہوا ہے NCSW، N فار نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن. اس نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے. اوپر سے جو لکھا ہے ڈو یو نو، وہ کارڈ دینا ہے آپ لوگوں نے، اور جو ہیڈنگ بنائی گئی ہے اس ہیڈنگ کو کریں گے. ان چیلنجز کے باوجود بھی لڑکیوں نے ہر شعبے زندگی میں اپنے آپ کو منوایا، اور لٹریسی ریٹ اب ہائی ہو رہا ہے. بہت سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور اسکولوں تک ان کی رسائی پاسبل ہوئی ہے. پولیٹکس میں دیکھیں، بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھیں. اسی طرح ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، بزنس، ہر میدان میں عورتیں آگے آ رہی ہیں. نیکسٹ 2 پیراگراف پہ کوسچنز بھی بنے ہوئے ہیں، ہم نے آلریڈی ڈسکس بھی کیے ہوئے ہیں. تو انہی کی آپ ہیڈنگز بنا لیں گے. جو کوسچنز ہیں صرف آپ نے ان کو وین یا وچ یہ چیزیں ہٹا کے نا کوسچن کو آپ نے چینج کرنا ہے ہیڈنگز کے اندر، اور جو کٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ نے کٹنگ کر دینی ہے. تو اس کے بعد فیوڈلزم ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے آلریڈی. اس میں جو کٹنگ ہوئی ہے وہ کٹنگ کر دیں گے. جو ہائی لائٹ ہوا ہے ہائی لائٹر سے، جسے گریٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل اتھارٹی ہے فیوڈلزم میں، تو یہ ہیڈنگ بنانی ہے. اور نیکسٹ پیراگراف کی ہیڈنگ ہوگی ڈس ایڈوانٹیجز، اور لاسٹ پیراگراف کی ہیڈنگ ہوگی لینڈ ریفارمز یا لینڈ ریفارم کر لیں. اسی طرح ٹرائبلزم ہے، اس کی بھی ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور جو ہائی لائٹ ہوا ہے اب اس کو ہائی لائٹ کریں گے. فیوڈلزم کو ہم نے اس دن ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا تھا ان سب کو، اس لیے مزید ڈسکس نہیں کر رہے. جہاں یہ لکھا ہوا ہے ہائی لائٹر سے مرجنگ ٹرائبل ٹیریٹریز، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صوبائی حصوں کو صوبے کے اندر مرج کیا گیا ہے. تو کس کس کو مرج کیا گیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا فاٹا، جو ہائی لائٹ بھی ہوا ہے نیچے سے. ایف فار ہوتا ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز. تو یہ کون سے ٹرائبل ایریاز ہیں، یہ آگے اس کا آپ کو امیج بھی دیا گیا ہے. اور کچھ جو تھے ان کو ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اور کچھ علاقوں کو پروونشل گورنمنٹ مانیٹر کر رہی تھی. تو پروونشل والے جو ہوں گے اس میں ایف کی جگہ پہ پی آ جائے گا، اور ان کا میپ کے ذریعے شو کیا گیا ہے. تو ان علاقوں کو مئی 2018 میں اس کی سجیشن دی گئی تھی کہ
کہ ان کو صوبے میں مرج کر دیا جائے، تو 2019 میں ان کو صوبے کے اندر مرج کر کے اب KPK کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب ان کو الگ سے ہم فاٹا یا پاٹا نہیں بولیں گے۔ جو ٹرائبل ٹیریٹریز ہیں جو فاٹا کے انڈر تھی، وہ تھی ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، میمند ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، خیبر ایجنسی، کرم ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی۔ یہ جو ایجنسیز تھی یا ان کو ڈسٹرکٹ کہہ لیں، یہ سارے فاٹا کے اندر تھے۔ اور جو لکھا ہے اوپر PATA، اس کے اندر جو علاقے ہیں وہ ویزیبل ہیں، تو ان سب کو ملا کے اب ایک صوبے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ بس یہی چیز اس دن ایکسپلین نہیں ہوئی تھی، باقی سارے پوائنٹس ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین تھے۔ تو نیکسٹ کوسچن کرتے ہیں، لانگ کوسچن نمبر 5۔ یہ بہت چھوٹا سا کوسچن ہے، سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ یہ بھی اس دن اچھی طرح ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ الگ الگ اسٹریٹاز بنے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، جو اسی آپ جہاں پہ چیپٹر ایکسپلین کیا اس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اسٹریٹاز کا مطلب ہوتا ہے گروپس۔ یہ گروپس کس لحاظ سے بنے ہوئے ہیں؟ انکم کے لحاظ سے۔ جس کی لو انکم ہوگی وہ نیچے والے اسٹریٹا میں ہوگا، جس کی مڈل میں ہوگی تھوڑی زیادہ ہوگی وہ درمیان میں، اور جس کی سب سے زیادہ ہوگی وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوگا۔ ایسے ہی پاور، ایجوکیشن، یعنی جس نے FA BA کیا ہوگا وہ لوور لیول پہ ہوگا، جس نے ماسٹرز کیا ہوگا وہ ہائر لیول پہ، اور جس نے MPhil PhD کی ہوگی وہ ہائیسٹ اسٹریٹاز پہ ہوگا یا ہائیسٹ لیول پہ ہوگا۔ تو یہ جو گروپنگ ہوئی ہے مختلف لحاظ سے کر سکتے ہیں ہم، تو اس کو آپ اچھی طرح سے وہاں پہلی ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی ہیڈنگز بنانی ہے آپ نے، 4 ہیڈنگز ہیں۔ پہلی ہے امپیکٹ آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سیکنڈ ہے سوشل موبلٹی۔ سوشل موبلٹی یہ سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی، اور یہ ختم ہوگی ڈس ایڈوانٹیج سے اوپر۔ ڈس ایڈوانٹیجز کے نیچے لاسٹ ہیڈنگ ہوگی سولوشن آف سوشل ڈسپیرٹیز۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ ختم ہوا۔ تھینک یو سو مچ لسنرز، ویورز فار یور پریشیس ٹائم. ڈو واچ، لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو.